अस्सलाम वालेकुम तोफ़ा या अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदद। दोस्तों मैं फ़ुरकान हैदरी हूँ और आप देख रहे हैं लिखिया 30। दोस्तों इस जुमे को इक़रा का कोई एपिसोड नहीं आएगा, क्योंकि जो मैंने बात करनी है, जो मैं इक़रा में बात करना चाहता था वो मैं इसमें ज़म करके आप हज़रात के सामने पेश करूँगा। दोस्तों आज कैफ़ियत कुछ अजीब-सी है। हर साल इन अय्याम में कैफ़ियत अजीब हो जाती है। जब 19 रमज़ान की शब लगती है, तो कानों में मीर अहमद नवेद का शेर गूंजता है। अब तुम उसे तलाश करो हर सवाल में, देकर सदा सलूनी की वो तो चला गया। हम जो लोग खुद को इंटेलेक्चुअल कहते हैं, हम जो खुद को बहुत तीस-मार खां समझते हैं, हम जो खुद साख्ता आलिम बने हुए हैं, हम जो पूरे कायनात के हर सवाल का जवाब देने की अहलियत खुद में समझते हैं, हम जो मिस्टिकल या फिजिकल मेटाफिजिकल सवालों के जवाब देते हैं, आज क्या करें? आज तो हम सवालों में अली को ढूंढेंगे। आज तो हमको अली नहीं मिलेगा, वो तो सलूनी कहकर चला गया, लेकिन हमें सिर्फ सवाल मिलेगा, उस सवाल का जवाब देने वाला नहीं मिलेगा। मेरे कानों में 21 रमज़ान आती है तो मेरे कानों में हसनैन अकबर साहब का शेर गूंजता है। अकबर माह सयाम की 21वीं को काश, रोऊं लिपट के मालिक अश्तर की कब्र से। क्या करें और हम क्या करें? हमारे बस में भी क्या है? हमारे बस में भी क्या है सिवाय रोने के? हम क्या कर सकते हैं? हमारा मालिक हमारे पास से चला गया, हमारा बाप हमको छोड़ के चला गया, हमको यतीम करके चला गया, और हम क्या कर सकते हैं सिवाय रोने के? हम क्या कर सकते हैं? हाँ, एक काम कर सकते हैं। जब तक हम जिंदा हैं, अली की मजलूमियत पूरी कायनात को बताएंगे। जब तक हम जिंदा हैं, जब तक मैं जिंदा हूं, तब तक अली को मजलूम साबित करके रहूंगा। बताऊंगा दुनिया को कि अली कितना बड़ा मजलूम था। बताऊंगा दुनिया को कि आप लोग ओहद, बदर, खैबर, खंदक वाले अली को जानते हो, आप दावत ज़िला शीरा की अली को नहीं जानते, कि जिसे रसूल ने कहा हाजा अखी व वसी व खलीफती मिन बादी, और कैसे खलीफा निकाल दिया गया, वसी निकाल दिया गया, बस अखी रह गया। अली पर किस किस वक्त पर, किस किस जगह पर, किस किस तरह से जुल्म हुए और आज तक हो रहे हैं। इस पर मैं खुद को क्रेडिट भी दूंगा, खुदा की कसम मैं खुद को क्रेडिट दूंगा। मैंने आज तक जिंदगी में कभी खुद को क्रेडिट नहीं दिया, लेकिन आज मैं खुद को क्रेडिट दूंगा। 2020 में हमारे इदारे सबील सकीना सलामुल्लाह अलैहा से किताब छपी थी, मैंने इनिशिएटिव लिया था। ये किताब अल मसाइब, दास्तान मसाइब अमीर कायनात, 400 वाक़यात अमीर कायनात के मसाइब पर हमने जमा किए थे। हमने उर्दू में, इंग्लिश में भी, अरबी में भी ऐसी किताब नहीं छपी थी। अमीर कायनात के मक्तल पर एक किताब छपी थी, एक इतना छोटा सा रिसाला 100 सफ़ात का। आप सोच सकते हैं कि अमीर कायनात के मसाइब पर, अमीर कायनात के मक्तल पर एक 100 सफ़े का इब्न अबिद दुनिया का मक्तल अमीरुल मोमिनीन, मक्तल अली इब्न अबी तालिब, बस इतना छोटा सा छपा हुआ है। हमने 650 सफ़े की किताब छपाई। मैंने उस पर दिबाचा मैंने लिखा था, तकरीबन 40 सफ़े का दिबाचा लिखा था, उसे काट पीट करके 8 सफ़े का बनाया मैंने। वो दिबाचा भी आज आप हजरात को सुनाऊंगा। नहीं सुना सका, अगर वीडियो बहुत लंबा हो गया तो फिर कभी सुना दूंगा, लेकिन किताब तो PDF में पड़ी है, आप हजरात जाकर पढ़ सकते हैं। लेकिन आज मैं आप हजरात को ये बताऊंगा कि अली मजलूम कैसे है। अस्सलामु अलैका या अव्वल मजलूम। दोस्तों उमूमन मैं कोई नुकात बनाकर, कोई पॉइंट्स बनाकर वीडियो नहीं बनाता, मेरी आदत नहीं है, मैं फिलबदी वीडियो बनाता हूँ। लेकिन आज मैंने दानिस्ता तौर पर नोट्स बनाए हैं। मैं नोट्स बनाकर आप हजरात के सामने लेकर आऊँ कि कोई पॉइंट मिस ना हो जाए, क्योंकि आज कैफियत वल्ला अपने आपे में नहीं है। खुदा की कसम मैं आज अपने बस में नहीं हूँ। वो जो सारा का सारा अपना एंगस्ट है, वो मैं आज आप हजरात के सामने, इस कैमरे के सामने निकालना चाहता हूँ। वो जो इतने सालों का दबा हुआ दुख है, वो मैं आप हजरात के सामने निकालना चाहता हूँ। वो अली जिसने सजदे में अपनी जान दे दी, सजदे में, उसके बारे में ये कहा जाए कि अली नमाज भी पढ़ता था। कहां जाएं हम, किस दीवार को ठोकर मारें, किस दीवार को सर मारें अपना, किस दीवार पे सर दे मारें अपना, अगर अली जैसे इबादत गुजार को, जिसके मुतालिक सैयदुस साजिदीन कहे कि मेरी इबादत कहां और अमीरुल मोमिनीन की इबादत कहां, उस अली के मुतालिक कहा जाए कि अली नमाज भी पढ़ता था। क्या करें यार, हम क्या करें। दोस्तों रिसालत माब का अपना फरमान है कि कोई नबी ऐसा मजलूम नहीं जिस तरह मैं मजलूम हूं। और ये तो हमसे सवाल होते हैं, ईसाई हमसे सवाल करते हैं कि भाई ईसा को तो सूली पर चढ़ा दिया गया, ईसा पर तो 5 घंटे जुल्म हुआ, पैशन ऑफ द क्राइस्ट मूवी भी बनी है, उस पर हजरत ईसा पर हुए जुल्म, उनके नज़दीक जो हुए वो मजालिम भी दिखाए गए। हजरत अय्यूब पर जुल्म हुए, हजरत दाऊद पर जुल्म हुए, और हजरत मूसा पर जुल्म हुए, हजरत हारून पर जुल्म हुए, हर नबी पर जुल्म हुए, और तुम्हारे नबी पर तो कोई जुल्म नहीं हुआ।
تمہارے نبی کو تو سولی نہیں چڑھایا گیا, تمہارے نبی پر تو ایک بار پتھر برسائے گئے, مکہ میں تھوڑے بہت مظالم ہوئے, مدینے میں جا کر تو وہ کنگ تھے, وہ تو کنگ تھے, ان پر تو کوئی ظلم نہیں ہوا. لیکن رسالت مآب کا اپنا فرمان ہے کہ کوئی نبی ایسا مظلوم نہیں جیسا میں مظلوم ہوں, کسی نبی پر ایسے ظلم نہیں ڈھائے گئے جس طرح مجھ پر ڈھائے گئے. اور پھر رسالت مآب نے خود امیر کائنات کو کہا ہے, یا علی انت المظلوم بعدی من ظلم کا ظلمنی, جو تم پر ظلم کرے گا وہ مجھ پر ظلم کرے گا. انت مظلوم نہیں, انت المظلوم بعدی, الف لام کے ساتھ ہے کہ میرے بعد سب سے بڑے مظلوم تم ہو کائنات میں. یہ تو میں اکثر اپنی ویڈیوز میں اور اپنے جو گھر میں ڈسکشنز ہیں, جو اپنے افراد کے ساتھ, جو میرے 3-4 شاگرد ہیں ان کے ساتھ جب میری ویڈیوز بنتی ہیں یا میری جب گفتگو ہوتی ہے, تو میں کہتا ہوں کہ جو زیارت عاشوراء میں جو لعنتیں بھیجی گئی ہیں, اللہم لعن اول ظالم, یہ کس کی بات ہو رہی ہے, اور یہ اول ظالم کون ہے اور اول المظلوم کون ہے, یہ تو میں بتاتا رہتا ہوں. لیکن میں آج آپ لوگوں کو سیدھی سیدھی بات کروں گا, آپ لوگوں کو ذرا بتاؤں گا کہ علی پر کس کس جگہ پر, کس کس محاذ پر, کس کس فیلڈ میں علی پر ظلم ہوا اور آج تک ہو رہا ہے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے, امیر کائنات مسجد کوفہ میں بیٹھ کر خطبہ دے رہے تھے. ایک بدو کھڑا ہوا, ایک بدو نے کہا مولا میں بہت مظلوم ہوں. امیر کائنات نے کہا تم مظلوم ہو, کیا تم اتنے مظلوم ہو جتنا میں مظلوم ہوں؟ کیونکہ میں اتنا مظلوم ہوں جتنے تمہارے سر پر بال ہیں اور جتنے زمین میں ریت کے ذرے ہیں. ہاں بتائیں مجھے کوئی, فاتح احد, فاتح بدر, فاتح خیبر, فاتح خندق, فاتح حنین ایسا مظلوم ہے؟ ہمارے ممبروں سے کب علی کی مظلومیت بیان ہوئی؟ ہم غیار کی بات کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ غیار نے علی کے مظالم پر کوئی بات نہیں کی. ہمارا کیا حال ہے, ہمارے ساتھ کیا ہوا؟ یعنی میں آپ حضرات کو بتا رہا ہوں کہ 2020 سے پہلے اردو تو چھوڑو, عربی میں, انگلش میں امیر کائنات کے مسائل پر ایک کتاب نہیں لکھی گئی تھی. ہمارا انیشیٹو تھا کہ ہم نے لیا, اس کے بعد ہوا جو ہوا, اس کے بعد ہوا. خدا کی قسم کل رات کو میں نے امان نقشبانی صاحب کی مجلس سنی ہے, تو میں بیٹھ کر رو رہا تھا اور سر پیٹ رہا تھا کہ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس موضوع پر بھی آئے ہیں ہمارے ممبر کے افراد. اللہ بھلا کرے. ہماری کتاب چھپنے کے بعد محسن جعفری صاحب نے ایک نوحہ لکھا, غریب ایسا کہ جس پہ غربت کی انتہا ہے فقط علی ہے, وہ جس میں قتل بطول سہنے کا حوصلہ ہے فقط علی ہے. ورنہ ہمارے شعراء نے بھی کبھی نہیں لکھا تھا. خدا کی قسم میں شعراء کے خاندان سے ہوں, میں جانتا ہوں ہمارے شعراء نے بھی کبھی نہیں لکھا تھا. اس طرف کسی کا دھیان ہی نہیں گیا. لیکن میں آج دھیان آپ لوگوں کا لے کر آؤں گا اس طرف. دوستو ویڈیو کے آغاز میں میں نے امام ہادی کا قول نقل کیا تھا. یہ امام ہادی کا قول ہے, امیر کائنات کی زیارت ہے. امام ہادی نے کہا تقولو عند قبر امیر المومنین السلام علیک یا اول المظلوم و اول غصب حقا. اے وہ امیر جو دنیا کے پہلے مظلوم ہو, کائنات کے پہلے مظلوم ہو. اور جب ایک حجت کہتی ہے نا اول المظلوم, یہ بالکل اسی معنی میں جاتا ہے جس طرح خدا کہتا ہے انا اولو و انا آخر. تو اس مزاج میں بھی علی سب سے پہلے مظلوم ہے. لیکن مظلومیت ہوتی کیا ہے, آج میں آپ حضرات کو یہ بھی بتاؤں گا کہ مظلومیت ہوتی کیا ہے. دوستو مظلومیتیں 3 قسم کی ہوتی ہیں. پہلی مظلومیت یہ کہ آپ کے ساتھ اس نے ظلم کیا ہے, جو آپ کے پاس کچھ ہے جو وہ چاہتا ہے, اس نے آپ پر ظلم کیا اور وہ چیز آپ سے چھین لی. دوسری مظلومیت وہ ہوتی ہے کہ کسی شخص نے آپ پر ظلم کیا, وہ چاہتا نہیں تھا ظلم کرنا, لیکن کوئی پریشر میں آ کر, پیئر پریشر میں آ کر, یا اس کے کندھے پر, اس کے کنپٹی پر بندوق رکھی تھی, کچھ بھی ہو سکتا ہے, وہ نہیں چاہتا تھا, وہ کانسیکوینسز بھی نہیں سمجھتا تھا کہ اس کے کیا مدرجات ہوں گے, اس کا کیا ریاکشن ہوگا, وہ نہیں سمجھتا تھا, لیکن پھر بھی اس نے ظلم کیا آپ پر. تو یہ دوسری مظلومیت ہے. اور تیسری مظلومیت اور سب سے بدترین مظلومیت کہ آپ پر کسی نے اس لیے ظلم کیا کہ اس کو مزہ آتا. اور خدا کی قسم امیر کائنات پر یہ تینوں مظلومیتیں گزری ہیں, تینوں مظلومیتیں گزری ہیں. پہلی مظلومیت, امیر کائنات کا حق چھین لیا گیا. لوگ کہتے ہیں ارے کیا سلمان بھی تو ہے نا, سلمان سے پوچھو خلیفہ کون ہے, وہ کہتا ہے خلیفہ یہ ہے. اچھا امام کون ہے, جو خلیفہ جو مرضی ہو, میرا امام تو علی ہے. تو فرق کیا پڑتا ہے کہ علی کو خلافت نہیں ملی؟ فرق پڑتا ہے. اگر فرق نہ پڑتا تو سیدہ کے ہمراہ اور حسن و حسین کی ہمراہ گلی گلی کوچا کوچا مدینہ میں گھر گھر پھر کر لوگوں کو یاد نہ کراتے کہ کیا تم وہاں پر موجود نہیں تھے جب رسالت مآب نے میرا ہاتھ بلند کیا تھا اور کہا تھا من کنتم مولا فہذا علی مولا.
یہ کیوں امیر کائنات نے کیا ہے؟ اہتمام حجت کے لیے، کہ کل کو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہاں ہم نے نہیں سنا تھا، بلکہ اب میں کیا کہاں سر پیٹیں۔ مسند احمد ابن حنبل میں یہ روایت موجود ہے کہ کوفے میں امیر کائنات نے کہا کہ کیا تم لوگوں نے سنا تھا من کنتم مولا فاذا علی مولا؟ 10 بدری صحابی کھڑے ہوئے، نے کہا ہاں میرے امیر المومنین ہم نے سنا تھا۔ اچھا تو کیا تم نے یہ سنا تھا جیسا حضرت ماب نے کہا تھا الستو اولا بکم من انفسکم؟ انہوں نے کہا ہاں ہم نے سنا تھا۔ اچھا تم نے کیا یہ سنا تھا یا علی فقد آدانا من آدانی، جو تمہارا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے، جس نے تم سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی؟ سب نے کہا ہاں ہم نے سنا تھا۔ یہ مسند احمد ابن حنبل میں لکھا ہوا ہے میرے بھائی۔ میں یہاں پر کمال السید کی طرح یا عبدالعلیم غزی کی طرح یا ماں نقشوانی کی طرح یا کسی اور کی طرح کتابیں لے کر آ کے دکھانے کے حق میں نہیں ہوں، ورنہ دکھانے کو تو میں بھی دکھا سکتا ہوں، اور دکھانے کیوں ہے بھائی؟ آپ لکھیں یوٹیوب میں لکھیں، یہ ساری ویڈیوز موجود ہیں، گوگل میں لکھیں، ہر کتاب آپ کو مل جائے گی۔ آج کل تو یار میڈیا کا دور ہے، منٹ میں ہر کتاب آپ کے ہاتھ میں آتی ہے۔ یہ ایک الگ معاملہ ہے کہ علی کی مثال اس کائنات میں کعبے کی مثال ہے۔ ہم چل کر علی کے پاس جائیں گے، علی چل کر ہمارے پاس نہیں آئیں گے۔ علی ہمارے امام ہیں، علی ہمارے خلیفہ ہیں، کوئی مانے یا نہ مانے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ علی کا حق ہے جو علی سے چھینا گیا۔ میں فتح کی بات نہیں کرتا، میں کسی اور معاملے کی بات نہیں کرتا۔ من کنتم مولا فہذا علی مولا، حق تھا امیر کائنات کا جو امیر کائنات سے چھین لیا گیا، اور صرف حق چھینا گیا، ایسا نہیں کہ صرف حق چھین لیا گیا، حق چھیننے کے بعد بھی انہیں سکون نہیں ملا، گھر جلا دیا۔ یہ دوسرا ظلم امیر کائنات پر ہوا۔ پہلا ظلم حق چھین لیا، دوسرا ظلم محبت چھین لی، سیدہ چھین لی۔ امیر کائنات کا فرمان ہے سیدہ کی شہادت کے بعد آسمان سے ایک نور تھا، آسمان سے آیا تھا اور آسمان پہ واپس چلا گیا اور مجھ میں اپنی روشنی چھوڑ گیا۔ کبھی پڑھے ہیں آپ نے امیر کائنات کے وہ قول، امیر کائنات کی وہ حدیثیں جو امیر کائنات نے سیدہ کے جانے کے بعد بیان کی ہیں؟ اسما بنت امیس کہتی ہیں کہ جب سیدہ کو غسل دے رہے تھے نا، سیدہ کو غسل دے رہے تھے تو میں نے یہاں وہاں دیکھا علی کہاں ہے، دور کونے میں علی نظر آئے زمین پہ بیٹھے ہوئے اور گھٹنوں کے درمیان سر ہیں اور چیخیں مار مار کے رو رہے ہیں۔ یہ تھا وہ فاتح بدر و احد، یہ چیخیں مار کے رو رہا ہے۔ کیا آپ فیدم کر سکتے ہیں میرے شیعہ بھائیوں؟ کیا آپ فیدم کر سکتے ہیں شیعہ گھروں کے بچوں؟ کیا آپ کو کبھی بتایا گیا کہ علی یوں بھی روتے تھے، علی کے ساتھ یہ مظالم بھی ہوئے؟ یا آپ کو صرف یہی بتایا گیا لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار؟ ممبر پر کبھی خیبر، خندق، احد، بدر، حنین سے آگے گئے ہیں کوئی؟ یہ دوسرا ظلم ہوا، محبت چھین لی۔ عام محبت تھی، قفو تھی علی کا، قفو۔ کیا خوب تکلم بھائی نے لکھا ہے، ہائے زہرا تیری تنہائی ہے تنہائی علی کی، سیدہ کی تنہائی امیر کائنات کی تنہائی ہے۔ خدا کی قسم امیر کائنات کا یہ ٹیمپرمنٹ تھا کہ امیر کائنات کو اگر مدینے میں کوئی سلام نہیں کرتا تھا نا، امیر کائنات کو اس سے کچھ فرق نہ پڑتا، ہاں سیدہ کے رونے سے امیر کائنات کو فرق پڑتا تھا۔ جو سیدہ کے ساتھ کیا، ٹھیک ہے یار حق چھین لیا، نہیں ضرورت علی کو حق کی، گھر تو نہ جلاتے، چلو گھر بھی جلانا بہت دور کی بات ہے یار، اگر وہ رو رہی ہے اپنے بابا کو رو رہی ہے تو کم سے کم رو لینے تو دو یار۔ چلو رونے نہیں دیا، گھر جلا دیا، شہید کر دیا، اس کے بعد کیا کیا؟ قبر میں بھی سکون نہیں لینے دیا، قبر دوبارہ کھودنے کی باتیں کرتے ہو۔ تو پھر کیا ہوا آپ حضرات کے ساتھ؟ کیا ہوا؟ ارے تو دلائل الامامہ میں لکھی ہوئی ہے پوری کی پوری حدیث کہ امیر کائنات نے کیا کیا، اور یہ تو اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے کہ جب علی اس رنگ کا کرتا پہن کر باہر آئیں تو پھر کوئی علی کے سامنے نہ آئے۔ تو اس دن کیا ہوا؟ علی نے کس رنگ کا کرتا پہنا تھا اور تلوار ہاتھ میں تھی اور چہرے کے تیور کس طرح کے تھے؟ تو جب کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں ہم نے قبر کو کھود کر قبر سے جنازہ نکال کر دوبارہ نماز جنازہ پڑھانی ہے، تو پھر علی نے کیا کیا تھا؟ علی کے صبر کا امتحان لیتے ہو آپ لوگ؟ خدا کی قسم علی سید الصابرین ہے، علی سید المظلومین ہے۔ میں اب آپ کو دیباچہ سناتا ہوں جو میں نے لکھا تھا، ذرا آپ حضرات کو پتہ تو چلے۔ قال امیر المومنین علم تعلم انا ابن ابی طالب، امیر المومنین نے فرمایا کیا تم لوگ جانتے ہو کہ میں ابو طالب کا بیٹا ہوں؟ کیا تم لوگ اس بات سے، یہ امیر کائنات کا رجس تھا
کہ کیا تم لوگ جانتے ہو میں ابو طالب کا بیٹا ہوں؟ امیر کائنات کے لیے ہر جنگ میں فخر کا باعث تھا یہ کہنا میں ابو طالب کا بیٹا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ ابو طالب کی شجاعت، ابو طالب کی غیرت کا سر تا پا مظہر تھے امیر کائنات، اور پورا قریش امیر کائنات کی والد کی شجاعت سے اور غیرت سے واقف تھا۔ جب امیر کائنات کہتے تھے کہ میں ابو طالب کا بیٹا ہوں تو ہر کوئی جان جاتا تھا کہ بھئی ہم کسی ایرے غیرے کے سامنے نہیں آئے، یہاں سے ہم نے زندہ واپس نہیں جانا۔ لیکن ایک ایسا وقت بھی آیا ہے جب امیر کائنات نے خود کو ابو طالب کا بیٹا تو کہا ہے، لیکن فخر سے نہیں کہا۔ جنت العاصمہ کی روایت ہے، میر جہانی طباطبائی صاحب کی کتاب ہے، جنت العاصمہ میں لکھا ہوا ہے کہ امیر کائنات نے کہا اے کاش ابو طالب کا بیٹا مر جاتا، یہ دن نہ دیکھتا۔ یہ وہ ابو طالب تھے جن کے متعلق امیر کائنات ہمیشہ فخر کرتے تھے، اور آج ابو طالب کا ذکر کس زاویے میں ہو رہا ہے کہ کاش ابو طالب کا بیٹا مر جاتا، یہ دن نہ دیکھتا کہ سیدہ غاصبین کے ساتھ ہم دست ہے، غاصبین سیدہ پر ظلم کر رہے ہیں۔ میں خدا کی قسم آپ حضرات کو وہ واقعہ نہیں بتا سکتا، خدا کی قسم میں وہ واقعہ پڑھ نہیں سکتا۔ فرائض السمتین میں لکھا ہوا ہے، پورا کا پورا واقعہ جا کے پڑھ لیں، اور ہے بھی اہل سنت کی کتاب، اہل تشیع کی کتاب بھی نہیں۔ آپ پورا کا پورا واقعہ پڑھ لیں کہ امیر کائنات کو کس طرح گھر سے نکالا گیا، کس طرح امیر کائنات کو دربار میں لے جایا گیا، اور سیدہ کے پیچھے کیا کیفیت تھی۔ سیدہ کے پہلو کو زخمی کرنے کے بعد اور امیر کائنات پہ کیا گزری ہو۔ ہاں پھر جب شکشکیہ کا وقت آیا تو امیر کائنات نے بتایا نا کہ میری آنکھوں میں کرچیاں چبھتی تھی، میرے گلے میں میرا دل اٹک گیا تھا، لیکن میں نے صبر کیا۔ کیوں؟ کیونکہ فلاں نے کھینچ تان کے خلافت کی قمیض پہن لی۔ میری ایک نظم ہے، قمیض، زمانے والو قمیض دیکھو، نظر کے پردے ہٹا کے دیکھو قمیض دیکھو، زمانے والو قسم خدا کی اسی کی باعث مجھے اکیلا کیا گیا ہے، یہی وہ شر ہے، اسی کی خاطر عرب کے ناگ اپنے پھن لیے گھات میں کھڑے ہیں، یہی وہ فتنہ ہے۔ زمانے والو یہ ایک کپڑا نہیں ہے، ایک سانپ ہے جو مجھ کو ہر ایک لمحے میں اپنے چاروں پھنوں سے ڈستا ہے، یہ خون آلودہ شرک جس پر میرے مصائب رقم ہوئے ہیں۔ میرے مصائب سنے ہیں تم نے؟ یہ خون کس کا ہے جانتے ہو؟ یہ پاک طاہر لہو وہی ہے جسے بنو طائمہ کی ناگن نے اپنے زہریلے ناب ڈس کر بہا دیا تھا۔ میں دیکھتا تھا کہ وہ اسی پاک خون کو اس قمیض سے صاف کر رہی تھی، لہو بھری یہ قمیض پھر اس نے اپنے اوباش باپ کو کھینچ تان کر پہنائی۔ قمیض میری تھی، خون بھی میرا تھا۔ یہ نظم ہے میری، اور بڑی طویل نظم ہے، یہ پھر کبھی موقع بنے گا تو کہیں ریکارڈ کر کے آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ اب یہ وہ موقع نہیں ہے کہ میں آپ کو یہ پوری نظم سناؤں، لیکن میں آپ کو ظلم کی بات کر رہا تھا۔ یہ دو ظلم ہوئے جو امیر کائنات پر ہوئے۔ تیسرا ظلم، ہائے یہ ظلم بہت بڑا ظلم ہے یار، یہ ظلم بہت بڑا ظلم۔ مجھے فراز کا شعر یاد آتا ہے، اکثر میں نے یہ دیباچے میں بھی کہا ہے، اور مجھے پتہ نہیں کیوں یہ فراز کا شعر میں نہیں فہدم کر سکتا اس کے کوئی اور معنی، اور میں اس کو تھوڑا سا تبدیل کر کے میں ہمیشہ امیر کائنات پر رکھ کے اس کو سناتا ہوں۔ اہل محفل پہ کب اسرار کھلے ہیں اپنے، اہل محفل پہ کب اسرار کھلے ہیں اپنے، ہم نے بازار میں زخموں کی نمائش نہیں کی، دل نے چاہا بھی مگر ہونٹ نے جنبش نہیں کی۔ امیر کائنات کے فضائل پر ڈھکا، فضائل چھپائے گئے، ایک ایک فضیلت کو ڈھونڈ کر، امیر کائنات کی فضیلت کو ڈھونڈ کر میں صرف بیان کر رہا ہوں۔ اگر کسی کو حوالہ چاہیے ہوگا نا، میں حاضر ہوں، فرقان حیدری حاضر ہے۔ میرے جب تک میں زندہ ہوں نا، جب تک میں زندہ ہوں، امیر کائنات کا حق ثابت کر کے رہوں گا، خدا کی قسم۔ اور اگر میں مر بھی گیا نا تو یہ ویڈیو زندہ ہے، کسی کو حوالہ چاہیے نا تو آ جانا کمنٹ میں دے دوں گا۔ ایک ایک فضیلت کو، امیر کائنات کی ایک ایک فضیلت کو ڈھونڈ کے نکالا گیا، یہاں تک کہ روایات یہ کہتی ہیں، تاریخ یہ کہتی ہے کہ جس شخص کو، اب میں نام یہاں پر نہیں لینا چاہتا، کہ کس شخص کو سیرت النبی لکھنے کے لیے دی گئی نا کہ سیرت النبی لکھو، اسلام کی تاریخ لکھو، تو اس نے آگے سے کہا کہ اچھا علی کے متعلق کیا لکھوں؟ تو خدا کی قسم نعوذ باللہ من ذالک، پیسے دینے والے نے یہ کہا علی کو اس طرح پورٹرے کرنا جیسے وہ جہنم کی آخری طبق پر ہے۔ اور یہ وہ دوسرا ظلم کا طریقہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا تھا، کہ لوگوں کو نہ چاہتے ہوئے بھی علی پر یہ ظلم کرنا پڑا، نہ خدا کی قسم نہ چاہتے ہوئے علی پر یہ ظلم کرنا پڑا۔ اپنے پرائیوں نے علی پر یہ ظلم کیا، پرائیوں نے تو اس لیے ظلم کیا کہ وہ چاہتے نہیں تھے کہ علی کے فضائل سب کے سامنے آئیں،
اور اپنوں نے کیوں ظلم کیا یہ تو آپ حضرات بہت بہتر جانتے ہیں کہ اپنوں نے علی پر اس لیے ظلم کیا کہ اگر وہ علی پر یہ ظلم نہ کرتے تو ان کا ایجنڈا پورا نہیں ہوتا۔ پرایوں نے علی کے فضائل چھپائے دشمنی میں، اپنوں نے علی کے فضائل چھپائے اس لیے کہ اس کو برداشت کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ جابر جوفی کا واقعہ یاد ہے نا آپ حضرات کو؟ آپ حضرات نے سنا ہوگا، ممبروں سے سنا ہوگا کہ جابر جوفی نے امام صادق کو کہا کہ میرا سینہ علم سے بھر گیا ہے، میں چونک میں جا کے علی کی ولایت کا خطبہ دوں گا۔ جابر جوفی چونک میں گیا، چونک میں جا کر علی کی ولایت کا خطبہ دینا شروع کیا۔ سارے لوگ جمع ہو گئے اور بالکل جیسے سور سرافیلی کی طرح فضائل علی کی زنجیر لوگوں کے قدموں میں بند ہو گئی، اور اچانک کیا ہوا؟ سینے تنگ ہونے لگے، ظرف چھوٹے پڑنے لگے، شور اٹھا کہ بس بس جابر بس، یہاں پر سینے پھٹنے کو ہے۔ کیا کیا جابر نے؟ وہاں سے بھاگا، جنگل میں گیا، جنگل میں جا کے درختوں کو علی کے فضائل سنائے، درختوں کو علی کے فضائل سنائے، درخت جل جل کے مرنے لگے، پرندے اڑ اڑ کے زمین پر گر گر کے مرنے لگے۔ وہاں سے بھاگا، کنویں میں گیا، کنویں کے پانی کو دیکھ کر کہتا ہے کنویں کے پانی تم کو میں بتاؤں کہ علی کیا ہے؟ کنویں کا پانی ابل ابل کے باہر آنے لگا۔ وہاں سے بھاگا، دانت کاٹتا ہوا، بال نوچتا ہوا امام صادق کے دربار میں آیا۔ امام صادق کو کہا مولا یہ کیا کر دیا ہے آپ نے؟ میرا سینہ علم سے بھر گیا ہے، میں کس کو سناؤں؟ امام صادق نے کہا رک جا، رات تک کا انتظار کر۔ رات ہوئی، ہاتھ میں پکڑ کے غار میں لے گئے، خود سامنے بیٹھے اور کہا اب سنا کہ سوائے میرے کوئی نہیں ہے جو علی کے فضائل سن سکتا ہے۔ بھئی کس بات کا زوم ہے آپ کو؟ کس بات کا زوم ہے آپ کو؟ کیوں علی کے فضائل آپ حضرات سے برداشت نہیں ہوتے؟ بھئی علی نے کہا کیا ہے آپ کو؟ یہ خون کی تاثیر ہے نا، یہ خون کی تاثیر ہے۔ جس طرح سیدہ نے کہا تھا یوں نظر آتا ہے، خدا کی قسم بالکل صحیح کہا تھا، یوں نظر آتا ہے کہ جب علی کے فضائل آپ حضرات کے سامنے پڑے جائیں آپ کو آگ لگ جاتی ہے۔ ایک ایک فضیلت علی کی چن چن کر چھپائی گئی۔ دعوت ذی الشیرہ چھپایا گیا، خیبر چھپایا گیا، خندق چھپایا گیا، بدر چھپایا گیا۔ ارے یہ تو چھوڑ دینا ساری باتیں، یہ تو ہمارے سامنے کی بات ہے نا۔ عمر ابن عبدالعزیز والی بات تو ہمارے سامنے کی ہے نا کہ عمر ابن عبدالعزیز چونکہ ایک خاص گھر میں پیدا ہوئے تھے اور ان کو ایک خاص چیز سکھائی گئی تھی علی پر لعنت کرنا، ہے نا، سکھایا گیا تھا نا۔ یہ تو آپ سب جانتے ہیں، یہ تو آج کل یوٹیوب میں عام ہے نا بات، یہ تو عام ہے، کوئی نئی بات نہیں کر رہا میں۔ تو استاد نے کیا کہا کہ بدر کے صحابیوں کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ تو سارے جنتی ہیں۔ اچھا اگر بدر میں ایک ایسا شخص ہو جس نے آدھی فوج کو مار دیا ہو، وہ کیسا ہوگا؟ وہ تو کمال کا بندہ ہوگا۔ اچھا جس پر تم لعنت کر رہے ہو نا وہی ہے۔ بدر کو علی سے چھپایا گیا، احد کو علی سے چھپایا گیا، خندق کو علی سے چھپایا گیا، خیبر کو علی سے چھپایا گیا، حنین کو، اور تبوک میں تو آپ حضرات کے سامنے یہ کہ جان بوجھ کر امیر کائنات کو نہیں بھیجا گیا، جان بوجھ کر امیر کائنات کو مدینے میں رکھوا دیا گیا۔ تو یہ تو حالات ہیں بھائی، ہر فضیلت امیر کائنات کی۔ میں باطنی فضیلتوں کی بات نہیں کرتا، میں عرفانی فضیلتوں کی بات نہیں کرتا، میں ظاہری فضیلتوں کی بات کرتا ہوں کہ ہر ظاہری فضیلت کو بھی جہاں امیر کائنات کا نام آیا وہاں پتہ نہیں ان کو کیا سام سونگ جاتا ہے بھائی۔ جیسے دعوت ذی الشیرہ کی میں نے بات کی، اچھا سب سے پہلے جناب آپ نے خلیفاتی ہٹا دیا، پھر آپ نے وسیع ہٹا دیا، پھر آپ نے اخی ہٹا دیا، پھر آخر میں کیا ہوا؟ آخر میں یہ ہوا رسول نے کچھ کہا تھا، میں بھول گیا، مجھے یاد نہیں آ رہا رسول نے کیا کہا تھا۔ رسول نماز پڑھانے آتے ہیں، ایک طرف عبداللہ ابن عباس ہے، دوسری طرف امیر کائنات ہیں، تو کوئی کہتا ہے ایک طرف عبداللہ ابن عباس ہے، دوسری طرف کون سا شخص ہے مجھے یاد نہیں آ رہا۔ ارے بھائی کیسے یاد نہیں آ رہا؟ ارے مٹھی پر تو مسلمان ہیں، کیسے یاد نہیں آ رہا کوئی کون تھا؟ کیا عجیب بات ہے۔ ایک ایک فضیلت کو چن چن کر امیر کائنات سے چھین لیا گیا، اور جو باطنی فضیلتیں تھیں اس پر تو خیر ہمارے اپنوں نے ہی چار چاند لگا دیے، سونے پہ سہاگا ہوا، ہمارے اپنوں نے بھی نہیں بخشا۔ اور اگر خدائی قسم اغیار یہ کرتے بھی نا، اغیار یہ کرتے بھی، مجھے اتنا دکھ نہیں تھا۔ جو اپنوں نے کیا نا مجھے اس سے زیادہ دکھ ہے۔ اپنے جب پیٹ پر چھڑا بھونکتے ہیں تو بہت برا لگتا ہے۔ جو اپنوں نے کیا، پرایوں نے جو کیا وہ کیا، جو اپنوں نے کیا نا وہ کسی معافی کے لائق نہیں ہے۔ چوتھا ظلم کون سا ہوا علی پر؟ محدثین نے علی پر ظلم کیا۔ وہ حدیثیں جو امیر کائنات کے لیے نازل ہوئی تھی ساری کی ساری کسی اور کو دے دی۔ ارے یہ معجزہ ہے، خدا کی قسم یہ معجزہ ہے، یہ معجزہ ہے کہ اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی امیر کائنات کے ساتھ آج بھی امیر کائنات کا نام صبح صادق کی طرح، صبح اسفر کی طرح آسمان پر چمک رہا ہے، ورنہ انہوں نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی تھی جہاں سے علی کا نام ختم کر دیتے۔ فضائل میں، حدیثوں میں، ایک ایک حدیث منزلت تو آپ جانتے ہیں نا، یا علی انت منزلتی بمنزلت ہارون من موسیٰ، لوگوں نے ہارون کو نکال کر قارون لکھ دیا۔ یہ تک ہوا ہے بھائی، یہ تک ہوا ہے۔ آپ حضرات صرف ابن ملجم کو یاد رکھتے ہیں، ابن ملجم کی ضرب اتنی قاری نہیں تھی
جو آج تک علی کے ساتھ ہو رہا ہے، خدا کی قسم جو آج تک ہو رہا ہے، ایک دن ایسا نہیں جاتا جو مجھے نظر نہیں آتا کہ امیر کائنات پر ظلم ہوا ہے، ایک دن ایسا نہیں جاتا. ابھی یوٹیوب کھولو، ابھی فیس بک کھولو، ریلز آن کرو، کوئی بھی ایک ویڈیو اندر آ جائے گی اپنوں کی، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں امیر کائنات کے متعلق. ایک بہت معروف نام ہے آج کل کا، اس نے امیر کائنات کے متعلق کیا کہا، کتنی بے حرمتی کی، کتنی بے ادبی کی، اور ہم اسے ڈیفینڈ کرتے تھے. پانچواں ظلم، نعوذ باللہ من ذالک، جو وہ لفظ بولنے پڑیں گے، لعن اللہ ابا التراب. اب تو یہ بات بھی بہت واضح ہو گئی ہے، لیکن لوگ اس زمرے میں سوچتے نہیں نا، اس کو اس اینگل سے سوچتے نہیں کہ امیر کا. یار آپ سوچیں، آپ کا بیٹا بیٹھا ہو کسی محفل میں، وہاں آپ پر لعنت ہو رہی ہو، آپ پر سب و شتم ہو رہا ہو، کیا گزرے گی آپ پر، آپ کے بیٹے پر. آپ کی بیٹی کہیں گئی ہے، اپنوں میں ہی بیٹھی ہے، اپنوں میں ہی اس کے والد کے متعلق بات ہو رہی ہے. اغیار کی تو بات میں کرتے ہیں نا، خدا کرے وہ وقت کبھی بھی نہ آئے کہ آپ کی بیٹی، ہماری بیٹیاں اغیار کے سامنے کھڑی ہوں. اپنوں کے سامنے بھی بیٹھ کر کوئی اپنا بھی آپ کے والد کے متعلق، آپ کے باپ کے متعلق کچھ کہے تو خون کھولتا ہے کہ نہیں کھولتا؟ آپ خود سوچ لیجیے. سیدہ شام میں کھڑی ہیں، سیدہ کوفے میں کھڑی ہیں، مولا حسن اس مسجد میں بیٹھے ہیں جہاں پر امیر کائنات پر سب و شتم ہو رہا ہے. سن رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں. خدا کی قسم یہ لوگ صابر ہیں، صابر. یہ لوگ صابر ہیں، اس لیے صبر دنیا میں آیا. اگر یہ لوگ صابر نہ ہوتے تو صبر نامی کوئی شے نہ ہوتی. ہم مولا حسین کے صبر کی بات کرتے ہیں، بلا شبہ مولا حسین کا صبر اعلیٰ ترین صبر کا درجے پر فائز ہے، لیکن یہ صبر کم ہے. یہ صبر، جیسے امام سجاد نے کہا، میں نے پہلے بھی یہ حدیث کوٹ کی ہے کہ میری عبادت کیا امیر کائنات کی عبادت کے سامنے. اس عبادت والے معاملے پر میں اس کے بعد آ رہا ہوں، کیونکہ یہ آخری ظلم ہے جو امیر کائنات پر ہوا ہے اور جو آج تک ہو رہا ہے، جو لمحہ لمحہ ہو رہا ہے. جیسے امام سجاد کی عبادتیں علی کی عبادت کے سامنے کچھ نہیں ہے نا، ویسے مولا حسین کا صبر بھی امیر کائنات کے صبر کے سامنے کچھ نہیں ہے. مولا حسین کا حسین جیسا بیٹا نہیں تھا، مولا حسین کی سیدہ جیسی زوجہ نہیں تھی، اور مولا حسین کا محمد جیسا بھائی نہیں تھا. امیری حسین و نعم الامیر. ایک بچہ کربلا کے میدان میں اونچی آواز میں یہ رجس پڑھ رہا ہے، امیری حسین و نعم الامیر. میرا امیر حسین ہے، اور کیا امیر ہے. کیوں؟ کیونکہ علی اور فاطمہ اس کے والدین ہیں، ماں باپ علی اور فاطمہ ہیں. یہ جان بوجھ کر پڑھا گیا ہے رجز، وہاں پر جان بوجھ کر پڑھا گیا ہے، گاہے گاہے. ارے یہ جو میں آج بات کر رہا ہوں نا، یہ جو میں بات کر رہا ہوں، یہ اپنے سے نہیں کر رہا، یہ مقصد ہے. یہ مقصد ہے مولا حسین کا، یہ مقصد تھا مولا حسن کا، یہ مقصد تھا سیدہ فاطمہ کا. ارے کیا کمال کا. مجھے یاد آتا ہے حسنین اکبر صاحب کا کلام ہے پنجابی کا، زوار رجز نوشی صاحب نے پڑھا ہوا ہے، شام دی شام ہے بہنانو نہیں بھولنی ویر غازی. اس کا انترا ہے، کیا بات ہے یار. بجیاں ہویاں نے باواں ہتھ ویر چاہ نہیں سکدی، پر بہن وعدہ کر دی، تیری باواں دی سو سنائے گی زینب ہر جا غدیر غازی. سیدہ نے ہر جا غدیر سنائی ہے. جو مولا سجاد کا خطبہ ہے، کیا خطبہ ہے وہ؟ میں اس کا بیٹا ہوں جو مکہ کا بیٹا ہے، جو منہ کا بیٹا ہے. یہ کیا سنایا جا رہا ہے؟ یہ علی سنایا جا رہا ہے، پورے شام کے سامنے علی سنایا جا رہا ہے. جو آج میں علی سنا رہا ہوں نا آپ حضرات کو، اب تو میں صرف دل کی بھڑاس نکال رہا ہوں نا. علی تو پھر کبھی سنائیں گے آپ حضرات کو، لیکن آج تو دل کی بھڑاس نکال رہا ہوں. انہوں نے بھی یہی کیا ہے، اور ہم انہی کی سنت پر چل رہے ہیں. خدا کی قسم انہی کی سنت پر چل رہے ہیں. لوگ بھول چکے تھے یہ سنت، میں آج لوگوں کو یاد کروا رہا ہوں کہ بھائی یہ سنت ہے، اس پر عمل کرنا ہے. اور پھر بہت لمبی بات ہو گئی ہے اور بہت ساڑ میں نے نکالا ہے اپنا، لیکن یہ جو آخری بات ہے نا دوستو، یہ دل کو ایسے چاقو کی طرح چبھتی ہے. مولائی یا مولائی انت العظیم و انا الحقیر وہل یرحم العظیم الی الحقیر. اے میرے مولا، اے میرے مولا، تو عظیم ہے، میں حقیر ہوں، اور کیا کوئی حقیر کسی عظیم کے بنا زندہ رہ سکتا ہے؟ یہ امیر کائنات کے مناجات ہیں اپنے خدا کے متعلق. خدا کی قسم یہ امیر کائنات کی مناجات ہیں. خود کو ذلیل کہہ رہے ہیں امیر کائنات، اور اپنے مالک کو، اپنے خدا کو عظیم کہہ رہے ہیں. اور ہم نے کیا کیا؟ ہم آج کے شیعوں نے کیا کیا؟ اب میرا خطاب بالکل شیعوں سے. اور میں یار، مجھے بہت لوگوں نے کہا فرقان کنٹروورشل بات نہیں کرنی. ارے بھاڑ میں جائے کنٹروورشل بات، آج تو میں کروں گا. کیا کیا ہم شیعوں نے؟ علی کا مقصد کیا تھا؟ فزت و رب الکعبہ کا معنی کیا تھا؟ کر قتل کیا جاؤں تو میں قتل نہ ہوں گا، 100 بار بھی موت آئے گی پھر بھی نہ مروں گا. یہی تھا نا. کیا آج میں نے شہید ہو کر بتا دیا کہ میں خدا نہیں ہوں؟ ہم لوگوں نے کیا کیا؟ کیا کیا ہم لوگوں نے؟
یہ مقصد تھا نا علی کا، توحید منوانا. اقدم حیکل التوحید فداء لحقیقت توحید. مولا حسین نے کربلا کے میدان میں کہا تھا کہ توحید کی حقیقت کے لیے میں اس پیکر توحید کو فدا کر رہا ہوں. پورا کا پورا مقصد توحید کا پرچار، خدا کی معرفت. اور کیا ہے ان کا مقصد؟ اور ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ان کو خدا کی مسند پر بٹھا دیا. خدا کے پہلو میں تو یہ پہلے ہی تھے، جنب اللہ تھے. ارے آپ لوگ جنب اللہ سے کیوں راضی نہیں ہوئے؟ آپ لوگوں کو کیوں خدا کی مسند پر بٹھانا تھا علی کو؟ کیوں کیا ایسا؟ علی کے فضائل چھپائے گئے، علی پر ظلم ہوا. علی کا حق چھینا گیا، علی پر ظلم ہوا. علی کی محبت علی سے چھینی گئی، علی پر ظلم ہوا. علی پر سب و شتم ہوا، علی پر ظلم ہوا. لیکن علی کے مقصد پر آنچ آئی، جس کے لیے علی نے اپنی ساری زندگی گزاری، جس کے لیے علی نے یہ تمام مظالم سہے، اس مقصد پر آنچ آئی. یہ علی پر سب سے بڑا ظلم ہے، اور اس ظلم کی معافی نہیں ہے. لعن اللہ امتن قتلتکم، لعن اللہ امتن ظلمتکم، ولعن اللہ امتن سمعت بذالک فرضیت بے. لعنت ہے اس امت پر جس نے آپ پر ظلم کیا، لعنت ہے اس امت پر جس نے آپ پر قتل کیا، اور لعنت ہے اس امت پر جس نے سن لیا اور خاموش ہو گیا، راضی ہو گیا. اور میں راضی ہونے والوں میں سے نہیں ہوں. میں آپ حضرات کو سب کو کہہ رہا ہوں، جتنے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، جو ہو رہا ہے، یہ جو نصیریت، یہ جو غلوف پھیل رہا ہے، یہ امیر کائنات کے مقصد پر حملہ ہے. اور امیر کائنات کے مقصد پر حملہ میں ہونے نہیں دوں گا. امیر کائنات کو، میرے استاد کا جملہ ہے، جتنا ہم امیر کائنات سے محبت کرتے ہیں نا، امیر کائنات اپنے خدا سے کروڑ درجہ گنا زیادہ محبت کرتا ہے. اور اپنے خدا پر کوئی آنچ علی آنے نہیں دیتا. عمر ابن عبد والا جملہ یاد آتا ہے. عمر ابن عبد نے کہا کہ تم میرے دوست کے بیٹے ہو، میں تم سے لڑنا نہیں چاہتا. امیر کائنات نے کہا لیکن تم خدا کے دشمن ہو، میں خدا کی قسم تم سے لڑوں گا اور تم کو قتل کروں گا. جس کی ساری زندگی ترویج خدا بندی میں گزری ہو، جو آنکھوں میں آنسو لیے یہ کہتا ہو کہ یا اللہ میں نے خود کو گھٹا گھٹا کے تجھے منایا ہے. ہم نے اس کے خدا کو بھلا دیا، ہم نے اسے اس کی خدا کی مسند پر بٹھا دیا، اور اس کو خدا کہاں گیا؟ واللہ یار اس سے بڑا ظلم مجھے امیر کائنات پر نظر نہیں آتا. میرے ہاتھ کھڑے ہیں، اور اس سے بڑے ظالم نظر نہیں آتے مجھے امیر کائنات. خلفاء کا ظلم، بنی امیہ کا ظلم، محدثین کا ظلم، یہ سارے ظلم سمجھ آتے ہیں. یہ ظلم سمجھ نہیں آتا. کیوں؟ کیونکہ یہ ظلم اپنوں نے کیا، اور ان اپنوں نے کیا جو محبت کے دعویدار تھے. ایسے ہوتے ہیں محبت کے دعوے دار. ارے لعنت ہے ایسے محبت کے دعوے داروں پہ. صرف میری نہیں، میرے خدا کی، میرے علی کی، میرے حسین کی لعنت ہے ایسے محبت کے دعوے داروں پر. میں نے کہا نا آج میں اپنے آپے میں نہیں ہوں. یہ ویڈیو جو میں نے بنائی ہے، یہ ویڈیو میری پچھلی کسی ویڈیو کی طرح نہیں ہے. اور میں اس کو اس طرح، میں بڑا ایجوکیشنل، میں بہت زیادہ حساب کتاب کے ساتھ فیکٹس رکھ کے دلیلیں دے کر میں بات کرنا چاہتا تھا. خدا کی قسم یہ پیپر کو سائیڈ پر پھینکا میں نے. نہیں ہوگی. جب علی پر بات آئے گی تو جذبات پہ قابو نہیں رہے گا. علی پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. تکلم صاحب کا جملہ ہے نا، میں علی پر کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتا. بس ختم شد. علی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، علی پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. علی پر جب بات ہوگی سیدھا ہوگی اور حق کے ساتھ ہوگی. یہی تھی آج کی ویڈیو. بہت لوگوں کو چبھے گی، بہت لوگوں کو لگے گی، لیکن لگتی ہے تو میری بلا سے لگے. میں ہوں فرقان حیدری اور آپ دیکھ رہے ہیں لکھیاتیس.